अस्सलाम वालेकुम जी। 90 की दहाई की इब्तिदा थी और अभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो कहीं दूर दूर तक निशान नहीं था। डेस्कटॉप जो है वो खाल खाल अदारों में आया था और लैपटॉप तो बहुत ही रेयर होता था। मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा ये कंप्यूटर कंपोजिंग नूरी नस्तालीक के ऊपर आया और जंग लाहौर ने इसको मुतारफ़ करवाया तो हम बाकायदा देखने गए कि वो कैसा होता है। ठीक है, अब हर किसी के हाथ में इन पेज है, वो उर्दू लिख रहा है। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी साइंस थी। उस दौर के अंदर रोज़नामा जंग जो था उसका बड़ा मुकाम था। 82 में जब रोज़नामा जंग लाहौर से निकला तो उसने नए पैरामीटर सेट कर दिए। प्रिंट सहाफ़त का जर्नलिज़म का अरूज था, इलेक्ट्रॉनिक का तो अभी दूर दूर तक निशान भी नहीं था। उस वक्त अगर एक लाइन की ख़बर आपकी जंग के अंदर और उसके मुकाबले में नवाए वक्त के अंदर छप जाती तो आप, मेरा मतलब है कि मोतबर हो जाते सियासतदानों के अंदर भी और अपने पेशा वराना मामलात के अंदर भी। उस दौर के अंदर अखबारात के सहाफ़ी की कितनी रसाई होगी या वो कितना मौसर होगा, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए। तो रोज़नामा जंग के कुछ सहाफ़ी, इससे पहले भुट्टो साहब जो थे वो सहाफ़ियों के अंदर प्लॉट बांट चुके हुए थे और शादमान जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। शादमान के अंदर सबसे पहले भुट्टो साहब ने बांटे थे प्लाट। उसके बाद मेरा ख़्याल है ज़ियाउल हक साहब ने बांटे या वाहीं साहब ने बांटे अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर। अब जनाब रोज़नामा जंग वालों ने कहा चूँकि हम तो सबसे मौसर मीडिया हैं और सबसे बड़े तुर्रम खान हैं, तो इन्होंने जाके एक स्कीम बनाई और स्कीम बना के और ज़मीन की निशानदेही की। कानून मौजूद था। जनाब नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे। एक दरख्वास्त गई उनकी तरफ से और जो रिपोर्टर था उसने किसी दिन नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट डाल दी कि मियाँ साहब ज़रा कह दो किसी को। तो मियाँ साहब ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, लेकिन उसके नतीजे के अंदर जंग एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी का वजूद में आ जाना, जहाँ पे इस वक्त जी ब्लॉक जौहर टाउन का वाक़या है। और जी ब्लॉक जौहर टाउन के ऊपर माशाल्लाह लानत पड़ी हुई है कि तमाम के तमाम प्लॉट जो हैं वो या जजों को अलाट हुए हैं या जजों के ज़रिए वकीलों को अलाट हुए हैं या इस तरह के ब्यूरोक्रेट जो कि करप्शन के अंदर मुलव्वस थे उनको अलाट हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी वजूद में आ गई रोज़नामा जंग के मुलाजमीन की तरफ से। अब उस हाउसिंग सोसाइटी की जगह के ऊपर सरकार ने काम उनका ख्याल था कि इसी तरह रिपोर्टर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी को पकड़ लेगा और कहेगा कि वहाँ पे ज़रा गलियाँ बना दें, तो वो सड़कें बना देंगे और वहाँ पे सीवरेज बिछा दें। ऐसा नहीं हो पाया ना। और उस हाउसिंग सोसाइटी का कुछ नहीं बन रहा था। मुलाजमीन जो थे उनके तनख्वाहों में से पैसे कट रहे थे उसके। तो कुछ मुलाजमीन जाके पेश हुए कि जनाब हमारे पैसे वापस कर दें, हमें कोई और ज़रूरत पड़ गई है, हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए। कुछ एक दूसरे का हिस्सा ख़रीद लेते थे। जब ये तमाशा हुआ तो फिर मीर शकील रहमान साहब उसमें कूद पड़े और उन्होंने तमाम मुलाजमीन से उनको जितने पैसे उन्होंने दिए थे वो उनको वापस करके वो पूरी की पूरी ज़मीन जो कि बुनियादी तौर पे मुलाजमीन की हाउसिंग स्कीम के लिए एलोकेट हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने उसकी ख़रीदारी कर ली और माशाल्लाह लाहौर का महल उनका वहाँ पे वाक़या है। अच्छा, ये एक लीगल ट्रांजैक्शन थी, मैं इसे इलीगल नहीं कहता। हमारे देखिए बात ये है कि जंग के उन मुलाजमीन का केस मैं तब लड़ूँ या मैं तब उनका अलम बुलंद करूँ जब वो ख़ुद लड़ने के लिए तैयार हों। जब उन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है ना, उनमें से कितने थे जिन्होंने कहा जी हमने पैसे नहीं लेने, हमें प्लॉट दो, हम नौकरी नहीं करेंगे लेकिन हम प्लॉट लेंगे? कितने थे लोग ऐसे? ठीक है ना, नहीं थे ना कोई। तो इसलिए उन्होंने चुप करके वो सारे प्लॉट्स जो थे वो मीर शकील रहमान साहब को लिख के दे दिए। मीर साहब जब तशरीफ़ लाते हैं लाहौर के अंदर
تو مٹسوبیشی اپنی سرخ رنگ کی ان کی جو ہوتی تھی، وہ جب جوش میں آتے ہیں تو خود ڈرائیو کرتے ہوئے وہ نکلتے ہیں، تو وہیں سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ یہ جی بلاک جوہر ٹاؤن کا جو کا ہے اس سے ملحقہ یہ اچھا پیچ آف لینڈ ہے، اور وہاں پہ یہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے۔ اب جناب اس کے اوپر یہ بات ہے کوئی آج سے 40 سال پہلے کی۔ اس وقت جو تھا شاید اس وقت جوہر ٹاؤن کا بھی نہیں، جوہر ٹاؤن کا پلاننگ ہو چکی ہوئی تھی لیکن وجود میں نہیں آیا تھا۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں بہت ساری نجی ہاؤسنگ اسکیمیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں، ان کو پھر مرج کر لیا گیا تھا۔ جوہر ٹاؤن کے اندر ایل ڈی اے نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا، ان کو نمبرز جاری کر دیے تھے، ٹھیک ہے، بلاکس ڈکلیئر کر دیا تھا ان کو مختلف۔ تو یہاں پہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے۔ اب اس کے بعد میرا خیال ہے 86-87 سے لگائیں تو اب تک کے لیے 35 سال 30 سال بعد یاد آ گیا، چلے ایسے کر لیتے، 30 سال بعد یاد آیا عمران احمد خان نیازی کو کہ جناب یہ میر شکیل الرحمان تو باز ہی نہیں آ رہا، تو اس کا ٹبری ٹائٹ کرنی ہے۔ اب یہ میر شکیل الرحمان زمین کھا گیا، ملازمین سے گن پوائنٹ کے اوپر الاٹمنٹس ہیں اپنے نام پہ کروا لیں، یہ وہ چورن ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے صحافت کے اندر، ہر الیکشن کے موقع کے اوپر بکتا ہے۔ پریس کلب کے اور یونین آف جرنلسٹ کے ہر الیکشن کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ ان چولوں کو، یعنی کہ جنگ گروپ والے اور جیو گروپ والے چولوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ یہ تو ان کی تو ہاؤسنگ سوسائٹی ان کا سیٹ کھا گیا اور یہ ایک لفظ نہیں بول سکے، جو اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکے وہ آپ کے حقوق کے لیے کیا بولیں گے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہمارے بہت اچھے دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ابھی بھی یونین آف جرنلسٹ کے بھی ہیں اور پریس کلب کے بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا ضرور کیا جاتا ہے جنگ کے گروپ کے یا جیو گروپ کے، جیو تو نہیں ہے جنگ گروپ ہی ہے، جنگ گروپ کے ہر ملازم جو کہ ان یونین کے الیکشن کے اندر انتخابات لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ جدی پشتی کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں، جنگ اور جیو کے ملازمین جو ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنی ہاؤسنگ سکیم، اپنے پلاٹ لکھ کے جو تھے وہ اپنے سیٹ کو دے دیے اور اس پہ آج تک کسی نے چوں تک نہیں کی، کوئی عدالت کا کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جا کے کہ جناب ہمارے پلاٹ واپس کرو۔ یہ پروپیگنڈا چلتا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا جو تھا یہ کسی نے اٹھا کے تو عمران خان کے کان میں پھونک مار دیا، اور ان کا تو حال وہی ہے نا کہ جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی، جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی، مطلب جو ان کی بات میں کان میں آ کے پھونک دے وہ آگے سے منہ سے آگے سے پھونک دیتے ہیں۔ میں نے احتیاطاً 2 نقطے جو ہے نا وہ اضافی لگا دیے، وہ آگے سے پھونک دیتے ہیں۔ تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی نے جا کے ان کے کان میں کہا ہوگا، میں یہاں پہ یہی فرض کر سکتا ہوں کیونکہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان کی فل تصویر جو تھی ٹاپ سے لے کے باٹم تک عمران ہی نظر آ رہا تھا، وہ میں نے روزنامہ جنگ کے اندر دیکھی تھی، کلرڈ تصویر اس کے کلرڈ میگزین کے اوپر جب روزنامہ جنگ لاہور سے چھپنا شروع ہوا تھا، یعنی کہ یہ کتنے عرصے سے عمران احمد خان نیازی کو پروموٹ کر رہے تھے، وہ جنہوں نے میر شکیل الرحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کئی کروڑ روپیہ گلی گلی محلہ محلہ اکٹھا کر کے عمران احمد خان نیازی کو دیا، اور آج تک اس کا حساب بھی طلب نہیں کیا۔ بندہ کہہ ہی دیتا ہے بھائی، وہ احتیاطاً نہیں کہہ دیتا ہے، یعنی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بند کر کے باقاعدہ چنگی طرح رگڑا گیا اس عمر کے اندر، یار اب تو وہ بزرگ ہو گئے، ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے بندہ کوئی سینیارٹی کا ہی دھیان کر لیتا ہے ان کی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، درمیان میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو بھی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے ان کی شان اقدس کے اندر ان کی طرف سے بھی گستاخی ہو گئی، اور ہمیں کسی نے بتایا کہ اب اگلی باری میر شکیل الرحمان کے بعد اب مجیب الرحمان شامی صاحب کو پھڑنے لگے ہیں۔ اور میں نے کہا نہیں یار نہیں، وہ اتنے بزرگ آدمی ہیں یار، ان سے بیٹھ کے بات کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہیوملیٹ کروانا مقصود ہے۔ میں کہا پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر ری ایکشن کا انتظار، ہمیں تو پارٹی خبر بتا رہی تھی نا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سینٹی پرویل کی ہے تو ان کو نہیں ہاتھ لگایا گیا، وہ بھی ہمارے سینئر ہیں لیکن اور مالکان میں سے ہی ہیں، یکے از مالکان ہی ہیں، لیکن بہرحال میر شکیل الرحمان کو تو چنگا رگڑا لگایا نا، اگرچہ وہ کوشش کر کے ہاسپٹل میں ہی انہوں نے جیل کاٹی ہے ساری، لیکن بہرحال جیل تو جیل ہوتی ہے نا یار۔ تو خیر وہ جناب اب اس کے اوپر چونکہ جناب نواز شریف صاحب نے اس وقت اس ہاؤسنگ سکیم کی لینڈ الاٹمنٹ کے اندر کسی کو سفارش کی ہوگی جس کی کوئی ریٹن یا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، تو اس لیے جناب نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اور ریفرنس پا دو، تو وہ جناب ان کے خلاف ریفرنس ڈال دیا گیا۔ میر شکیل الرحمان کو اس میں پکڑ لیا گیا۔ میر شکیل الرحمان صاحب نے اپنا کیس میرٹ پہ لڑا، ان کو جا کے سپریم کورٹ سے ضمانت ملی، اور ان کے خلاف یہ وہ دور ہے جب فیاض حمید صاحب کا توتی بولتا تھا، اور میر شکیل الرحمان کے خلاف اس ملک میں کو 350 سے زیادہ مقدمات جو تھے وہ مختلف جگہوں کے اوپر درج ہو گئے تھے غداری کے اور پاکستان کے خلاف عمل کرنے کے۔ پھر وہ ججمنٹ آئی تھی نا کہ جب ایک بندے کے خلاف ایک سے زائد جگہوں پہ مقدمات درج ہو جائیں تو کسی ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور اکٹھے اس سے تفتیش کر لی جائے۔ یہ وہ والی ججمنٹ میر شکیل الرحمان صاحب کے کیس میں جاری ہوئی تھی۔ پھر سارے کیس اکٹھے ہوئے، پھر وہ کیس جو تھے وہ فضول واہیات اور بے بنیاد ثابت ہوئے۔ پھر میر شکیل الرحمان صاحب کی بیل ہوئی اور پھر انہوں نے میرٹ پہ مقدمہ لڑ کے تو مقدمہ جو تھا وہ اڑا دیا، کیونکہ اگر اس کیس کے اندر کوئی متاثرہ فریق ہو سکتا تھا تو وہ جنگ گروپ کے ملازمین ہو سکتے تھے، وہ بھی اس وقت کے، تو وہ تو کوئی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے تو کوئی عدالت گیا ہی نہیں ہوا تھا یا نہ اب جانے کو تیار تھا۔ ان میں سے زندہ کتنے رہ گئے ہوں گے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اینی ہاؤ اس کے اندر کو اکیوزڈ کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو رگڑ دیا گیا۔ اب چونکہ تو یہ نواز رہا ہے، خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف والا حساب ہو گیا ہے کہ اب کیس کسی کا ہوتا ہے، مقدمہ کسی کا ہوتا ہے، اور درمیان میں سے بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے نواز شریف کی، جس طرح پچھلے دنوں ناصر بٹ کے مقدمے کے اندر ہو گئی ہے۔ اسی طرح جناب اس کیس کے میر شکیل الرحمان کو رگڑنا تھا، اس کے اندر نواز شریف کو بھی ٹال دیا، اور میر شکیل الرحمان صاحب میرٹ پہ کیس لڑ کے بری ہو کے باعزت گھر چلے گئے۔ آج نیب نے آ کے بتایا کہ بھائی جان وہ جو پرائم اکیوز تھا، جو اصل ملزم تھا، اس کے خلاف تو کیس خارج ہو گیا، سانوں کیوں رگڑی جا رہے ہو؟ تو عدالت نے کہا کہ ہاں ہے تو بڑی زیادتی ہو گئی، تو لہٰذا نواز شریف صاحب بھی بری ہو گئے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اور کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ میرا خیال تھا شاید یہ پاک پتن کے اندر اوقاف کی زمینوں والا کیس ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ میر شکیل الرحمان والا کیس ہے۔ چلیے بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میاں نواز شریف صاحب کو بریت ایک اور کیس کے اندر مبارک ہو، اور حجاز مقدس جائیں تو پوری قوم کے ساتھ ساتھ رضی صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور مقدمات ختم کریں، ہم بھی آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔